अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है ये है क्या। ओवरऑल दुनिया में 2009 के बाद यके बाद दीगरे मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे इसकी जो है वो बाज़ गश्त सुनाई दे रही है, और वो कॉइन जो 3 रुपए का था वो बढ़ते बढ़ते जो है वो हो गया 1 करोड़ 27 लाख। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसकी कीमतों में उतार लाती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसकी कीमतें कम हो जाती हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को अगर समझना चाहते हैं तो बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें माजी में जाना पड़ेगा। माजी ज़माना कदीम के अंदर कारोबार में जो लोगों का सबसे पहला तरीकाकार था कारोबार करने का, वो कुछ इस तरह सा था कि जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम था। लोग चीज़ों के बदले चीज़ों का व्यापार किया करते थे। फिर वक़्त गुजरने के साथ साथ लोगों को एहसास हुआ कि कारोबार के अंदर चीज़ों के बदले चीज़ों का जो व्यापार करना है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों ने सोचा क्यों ना हम बीच में कोई ऐसी चीज़ रख लें जिसकी मदद से हमें लेन देन करना आसान हो जाए। तो दुनिया में सबसे पहली चीज़ जो मीडियम के तौर पर इस्तेमाल की गई कारोबार के अंदर वो थे पत्थर। पत्थरों को लोगों ने वैल्यू दी और कुछ कीमती पत्थर रख लिए, उनके जरिए लोग कारोबार किया करते थे। उसके बाद फिर अशरफियों का दौर आया। अशरफियों के बाद फिर जो है वो सिक्कों का दौर आया। सिक्कों में सिल्वर के सिक्के आ गए, तांबे के सिक्के आ गए, कांसी के सिक्के आ गए, और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता चलता सोने तक पहुंचा। और अब से 3 साल पहले तक दुनिया में जो व्यापार होता था, कारोबार होता था, वो सोने के सिक्कों में होता था। आजकल आप लोगों ने देखा होगा ड्रामा अर्तुगरुल गाजी, उसमें भी वो जितना लेन देन दिखा रहे हैं वो सारा सोने के सिक्कों में होता है। निजाम तजारत का बुनियाद जो थी वो सिक्कों के ऊपर ही थी। ये जो इस वक्त दुनिया के अंदर कागज का निजाम आया ना, जिसको पेपर करेंसी कहते हैं, बेसिकली ये आज से 300 साल पहले आया, जब हमारे जो है अंग्रेज इस खिते के ऊपर जो है वो काबज हुए। उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपना सोना हमें दे दें और उसके बदले में हमसे सोने की रसीद ले लें, ताकि आप लोगों को कारोबार करने में आसानी हो। तो वो अंग्रेज दौर की जो सोने की रसीदें थी वही आगे चल के बढ़ते बढ़ते जो है पेपर करेंसी बनी और बैंक्स बने। और बैंक्स जो है दुनिया के अंदर पूरे निजाम करेंसी को इस वक्त लेके चल रहे हैं। तो पेपर करेंसी के बाद जो अगली करेंसी आई है वो बेसिकली डिजिटल करेंसी आ गई। पेपर के जरिए जो लेन देन हम करते हैं वो भी अब मुआशरे में बहुत कम हो गया। ज्यादा जो लेन देन है बेसिकली वो डिजिट्स में चले गया। किसी ने 1 करोड़ का अगर घर खरीदना हो या किसी को 10 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी हो तो वो कागजों में नहीं करता, वो चेक देता है। एक अकाउंट से डिजिट्स निकलते हैं और दूसरे अकाउंट में डिजिट चले जाते हैं। बेसिकली वो जो डिजिट्स होते हैं वो बैकअप्ड बाय गोल्ड हैं। उन डिजिट्स की वैल्यू या उन कागजों की वैल्यू, करेंसी किसी भी कंट्री की हो, जो वैल्यू है वो बेसिकली उसके बैकअप पे गोल्ड होता है। बैंक उतनी ही रसीदें शाया कर सकता है, यानी कि उतनी ही करेंसियां शाया कर सकता है जितनी बैंक के पास बैकअप पे गोल्ड होता है। अब उसके बाद डिजिटल करेंसी के बाद फिर प्लास्टिक करेंसी का दौर आया। एटीएम कार्ड्स के जरिए भी आप आसानी से किसी भी चीज में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन एटीएम के बैकअप के ऊपर जो चीज यूज हो रही है वो भी डिजिट्स ही हैं, और उन डिजिट की जो बेसिकली वैल्यू है वो वैल्यू भी बिकॉज ऑफ गोल्ड ही है। तो अब जो जमाना चेंज हुआ, हर दौर में जब करेंसी को चेंज किया जाता है और किसी और नई करेंसी को लेके आया जाता है, बेसिकली पीछे वाली करेंसी में कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिसकी वजह से करेंसी को तब्दील करने की जरूरत होती है। अब जो हमारे पास इस वक्त पेपर करेंसी और बैंकिंग का निजाम है, इन दोनों निजामों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से अब दुनिया कुछ नया हासिल करना चाहती है, किसी नई चीज की तरफ जाना चाहती है। आइए डिस्कस करते हैं कि पेपर करेंसी के मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से अब इसको खत्म करने का प्लान पूरी दुनिया में हो चुका। पेपर करेंसी का जो सबसे बड़ा मसला है वो चोरी का है। पेपर करेंसी में मुख्तलिफ किस्म की चोरियां होती हैं। नंबर 1 जो चोरी है पेपर करेंसी के अंदर वो तो ये कागज, वो जैसे आपने एक जुमला सुना होगा ना, जो जीता वही सिकंदर। ये कागज का टुकड़ा जिसके हाथ में है उसी का है। किसी कागज के ऊपर कहीं पे ये डिफाइंड नहीं है कि ये कागज किसका है, इसलिए लोग जब चाहें, जिसका चाहें, जैसे चाहें कागज चोरी कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो मसला है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो ममालिक के साथ इस वक्त चल रहा है, इस कागज के निजाम की वजह से
وہ بیسیکلی مسئلہ چل رہا ہے ٹیکس چوری کا. اب یہ جو ٹیکس چوری کا مسئلہ ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی ایک دکاندار ہے, ایک کمپنی والا آتا ہے, اس دکاندار کو مصنوعات دیتا ہے اور اس سے کاغذ لے جاتا ہے. کہیں پہ بھی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی. گاہک آتے ہیں, وہ دوبارہ پیپر کرنسی دیتے ہیں, یعنی کہ کاغذ دیتے ہیں اور اس دکاندار سے چیزیں لے جاتے ہیں. پھر جو ٹرانزیکشن ہوئی وہ کسی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنی. کسی بھی گورنمنٹ کے, کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ 100% ٹیکسز کے نظام کو رائج کر سکیں. ہم پاکستان کے اندر جتنی بھی مصنوعات یوز کرتے ہیں ان کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس گاہک پے تو کرتا ہے, گاہک کی جیب سے وہ ٹیکس چلے تو جاتا ہے, لیکن وہ ٹیکس 100% گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس نہیں پہنچتا, کیونکہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کا کسی بھی جگہ پہ کوئی ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا جا رہا. تیسرا جو پیپر کرنسی کا پرابلم ہے وہ بیسیکلی پرابلم ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشوت کا جو نظام ہے. اگر اس کاغذ کے نظام کو ختم کر دیا جائے تو رشوت کا نظام بھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے, فرض کریں میں ایک آفیسر ہوں اور میں 20ویں گریڈ کی پوسٹ پہ ہوں اور میری جو سیلری ہے وہ میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈیجٹس کی صورت میں لیتا ہوں اور کاغذوں کا نظام ختم ہو, اور جہاں سے جو بھی مجھے خریداری کرنی ہے وہ خریداری اگر ڈیجٹس کے ذریعے ہی کرنی ہو, یعنی جب ڈیجیٹل دور آئے گا اور تمام تر خریداریاں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ہوں گی تو ہر شخص اپنے اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کا حساب دینے کا پابند ہوگا, اور جہاں سے بھی وہ پیسے لے گا اور جہاں بھی وہ پیسے خرچ کرے گا, جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ ریکارڈ ہوں گی. جب تمام تر ٹرانزیکشنز ریکارڈ کا حصہ ہوں گی تو وہ جواب دہ بھی ہوگا اور اس کی بہت آسانی سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے. کاغذ کے نظام کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو بھی کوئی آفیسر ہے کسی بھی پوسٹ پہ ہے وہ کاغذوں سے پیسے لیتا ہے اور آگے کاغذوں کو جا کے جہاں دل کرتا ہے خرچ کر دیتا ہے. ٹرانزیکشنز کسی بھی طرح سے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی اور اس کو ویریفائی کرنا, اس کی پکڑ بہت مشکل ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے کاغذ کے نظام کی وجہ سے پوری دنیا اس مسئلے کے لیے پریشان ہے, اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ. آج تک امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی تمام کوششیں کرنے کے باوجود بھی منی لانڈرنگ کے اوپر قابو نہیں پا سکا. وجہ کیا ہے کہ ایک آپ کسی بھی فرد کو منی لانڈرنگ کا جو ایجنٹ ہوتا ہے, مسٹر اے کو یہاں پیسے دے دیں اور بے شک جس مرضی کرنسی میں دے دیں, اور دنیا کے جس ملک میں چاہیں اور جس ملک کی کرنسی میں چاہیں دوبارہ پیپر منی یعنی کہ کاغذ واپس لے لیں. تو جو ٹرانزیکشن ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی. اس لیے کیا ہوتا ہے, اس لیے منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اسی طرح ٹیررسٹ فنڈنگ بھی کاغذوں کے نظام کی وجہ سے ہے. جس دن یہ کاغذوں کا نظام ختم ہو گیا اور پوری دنیا کا کرنسی سسٹم ڈیجیٹلائز ہو گیا, اس دن تمام تر ٹرانزیکشن ریکارڈ کا حصہ بنے گی. اس لیے اب دنیا کو یہ سمجھ آ چکا کہ اب اس کاغذ کو میڈیم کے طور پہ استعمال کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کو اب پیپر فری, کرنسی فری جو ہے وہ کرنے کا جو ہے وہ اس وقت وہ نظام چل رہا ہے. پاکستان میں بھی سبھی لوگ آلریڈی سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا جو NIC کارڈ تھا اس کو سمارٹ کارڈ بنا دیا گیا. آنے والے وقت میں وہی کارڈ ہمارا والٹ بن جائے گا. ہر دکان کے اوپر QR کوڈز آ جائیں گے, کارڈ ٹو QR کوڈ پیمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ہر ٹرانزیکشن ریکارڈ کا حصہ بنے گی. بہت آسانی سے بہت ساری چیزوں پہ قابو پا لیا جائے گا. اب آخری بات جو بہت زیادہ سمجھنے کی ہے, یہ تو ڈیجیٹل کرنسی کا کنسیپٹ دیا. اب اگر دنیا کو پیپر فری ہی کرنا ہے تو پھر تو جو آلریڈی بینکنگ سسٹم ہے ان کی بھی تو ڈیجیٹل کرنسی ہے, اس ڈیجیٹل کرنسی کو بھی بڑی ہی آسانی سے کیا کیا جا سکتا ہے, پیپر فری کیا جا سکتا ہے. تو کرپٹو کرنسی کو لانے کی کیا وجہ ہے؟ کرپٹو کرنسی کو لانے کی جو بیسیکلی بنیادی وجہ ہے دنیا میں نے کہا کہ پیپر کا جو نظام ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ چوری ہے. تو چوری کاغذ کی دنیا کے اندر جتنی بڑی بینک کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا. بیسیکلی جو بینک ہیں بذات خود, میں سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں, اس بینک سے بڑا چور بھی کوئی نہیں ہے. یہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے.
عام انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا پیسہ چوری ہو جاتا ہے، جسے منی انفلیشن کہتے ہیں۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، بینک کے پاس جتنا گولڈ ہوگا نا، بینک نے اتنے ہی کرنسی نوٹ جاری کرنے ہوتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں بینک چوری کیسے کرتا ہوں۔ فرض کرے میرے پاس 2017 میں 50 لاکھ تھا، نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، پیپر کرنسی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مطالبے پر حامل حصہ کو ادا کرے گا۔ بینک کیا ادا کرے گا کہ یہ گولڈ کی رسید ہے، گولڈ ادا کرے گا، یعنی کہ یہ کاغذ کی رسیدیں گولڈ کے برابر ہیں۔ 2017 میں میرے پاس فرض کریں 50 لاکھ تھا، اور وہ 50 لاکھ روپے کا اگر میں سونا خریدتا تو وہ سونا مجھے ملتا اپروکسیمیٹلی 100 تولے، 50,000 کو ایوریج تولے کا ریٹ تھا۔ اب میں نے بجائے سونا خریدنے کے، میں نے سونے کی رسیدیں لے لی، کچھ گھر پہ سنبھال کے رکھ دی، کچھ بینکوں میں سنبھال کے رکھ دی۔ اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑا مجھے؟ 2022 آیا، انہی 50 لاکھ روپے کی رسیدوں کے عوض اب میں اگر جاؤں مارکیٹ میں یا بینک کے پاس کہ مجھے اس کے برابر کا سونا دے دے، تو اب وہ 50 لاکھ روپے کے عوض جو 2017 میں مجھے ملنا تھا گولڈ، وہ 100 تولے تھا، آج اگر میں خریدتا ہوں تو 45 تولے رہ گیا۔ یہ جو 55 تولے گولڈ صرف 4 سے 5 سال کے عرصے کے اندر میرا چوری ہوا، یہ کس نے چرایا؟ کیوں چرایا؟ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ اس کی بیسیکلی یہ ہے کہ بینک نے رسیدیں اتنی ہی جاری کرنی ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، جتنے اس کے پاس کیا ہوں گے؟ گولڈ۔ بیسیکلی بینک فرض کریں بینک کے پاس 1 کروڑ تولے سونا ہے، تو بینک 1 کروڑ تولے سونے کے برابر کی پرنٹنگ کر سکتا ہے نوٹوں کی۔ اب اگر بینک نے 1 کروڑ تولے کے برابر نوٹوں کی پرنٹنگ کر دی، اور جو وہ نوٹ، وہ پیپرز، وہ کرنسی جو میری جیب میں ہے، فرض کریں وہ 1 تولے سونے کے برابر ہے، بینک نے اب چوری کیا کرنی ہے؟ بینک نے 1 کروڑ تولے سونا ہے، اس نے اوور پرنٹنگ کر دی، اس نے 1 کروڑ کی بجائے 2 کروڑ تولے سونے کے برابر کی رسیدیں مارکیٹ میں شائع کر دی، تو ان رسیدوں کی ویلیو اتنی ہی ہوگی جتنا ان کے بیک اپ پہ گولڈ ہے۔ میری جیب میں پڑی ہوئی رسید جو کہ اس سے پہلے 1 تولے کے برابر تھی، وہ آٹومیٹکلی کم ہو کے آدھے تولے کے برابر رہ جائے گی۔ اس طرح دنیا میں بہت سارے ممالک کے بینکس جو ہیں وہ اوور پرنٹنگ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی عوام، کوئی اکاؤنٹ ہولڈر ان کو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے مزید نوٹ شائع کیوں کیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر اسپیشلی ڈالر مہنگا نہیں ہوا، ڈالر کی قیمت اتنی ہی ہے۔ انڈیا کے اندر ڈالر آج بھی 80 روپے کا ہے، ہمارا ڈالر 176 180 روپے تک کیوں پہنچ گیا؟ کیونکہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے، انفلیشن کا سامنا ہماری کرنسی کو ہے، اوور پرنٹنگ کا کام ہمارے اسٹیٹ بینک نے کیا ہے۔ تو دوسری بات، بینک کا جو بیسیکلی کاروبار ہے وہ کاروبار کیا ہے؟ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا بہت سارے بزرگوں سے، بہت سارے اہل علم لوگوں سے، کہ آج کے دور کے اندر برکت نام کی جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے بڑی برکت ہوتی تھی، اب برکت نہیں رہی۔ برکت کیوں نہیں رہی؟ برکت اس لیے نہیں رہی کہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں، اور وہ جنگ جس حالت میں اس وقت ہم مبتلا ہو چکے، وہ ہم تمام لوگ جنگ لڑ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے اندر کھلم کھلا ہے کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان کیا۔ پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بینک کا جو بنیادی کاروبار ہے وہ سوائے سود کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو پورے ملک کے اندر، آپ ایک مثال دیتا ہوں، بینکس بنے ہوئے ہیں، مہنگی ترین جگہوں پہ یہ پرائیویٹ بینکس بنے ہوئے ہیں۔ ان بینکس کے ماہانہ جو بلڈنگ کے کرائے ہیں، جو ان کے سٹاف کی سیلریز ہیں، جتنا بھی میکینزم چل رہا ہے، اور جتنا بھی بینک ہم سے ہمارے پیسے لے کے ہمیں سروسز دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی بینک کیا کرتا ہے؟ ہمارے پیسے کو استعمال کرتا ہے۔ منی روٹیشن کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ادارے اور کمپنیاں منی روٹیشن کا کاروبار کرتی ہیں۔ سب سے بڑا منی روٹیٹر اگر کہیں تو وہ بینک ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بینک کیا کرتا ہے؟ بینک بیسیکلی 10 لوگوں نے پیسے جمع کرائے 1 کروڑ روپیہ، بینک نے کیا کرنا ہے؟ 1 کروڑ میں سے 30 لاکھ پاس رکھنا ہے، 70 لاکھ روپے اٹھانا ہے اور سود کے اوپر دے دینا ہے۔ اسی طرح باقی کا جو 30 لاکھ ہے اس کے ساتھ اس نے روٹیشن کر کے اپنا نظام چلانا ہے، 10 لوگ پیسے جمع کروا دیں گے، 10 لوگ پیسے
لے کے چلے جائیں گے. رزلٹ کیا ہوگا؟ ہمارا پیسہ بینک استعمال کرے گا سود کے اوپر، سود کے کاروبار کے اوپر، اور اس سود کے کاروبار پہ جو بینک کاروبار کر رہا ہے ہم اس کے اندر برابر کے شریک ہیں، ہماری پوری معاونت ہے. اس لیے پوری دنیا اب اس بات کی طرف بھی آ چکی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اپنا پیسہ بینکوں میں رکھیں اور بینکیں کیا کریں، اس پیسے کو سود پہ استعمال کریں، اور بینک کا کنٹرول چونکہ کسی بھی سینٹرل ادارے کے پاس ہوتا ہے، وہ سینٹرل ادارہ جب چاہے آپ کے اس پیسے کو ڈی ویلیو کر سکتا ہے. تو اس لیے دنیا میں ایک ایسا نظام لایا گیا ہے جس نظام کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں. اب یہ کرپٹو کرنسی کیسے کام کرتی ہے یہ ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے. یہ ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا. ایک طرف فرض کریں یہ بینک ہے اور دوسری طرف بینک کے ساتھ ہے کرپٹو ایکسچینج بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یا کرپٹو والٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کرپٹو بینک بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دو قسم کے نظام ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دنیا میں کون سا نظام رہنا چاہیے اور کون سا نظام نہیں رہنا چاہیے. بینک کے اندر ہم جتنا بھی پیسہ جمع کروائیں گے ہمارا پیسہ بینک استعمال کرے گا سود کے کاروبار پہ، اور پڑا پیسہ ہمارا بڑھنے کی بجائے کیا ہوگا؟ کم ہوگا. اب بات کرتے ہیں کرپٹو کی. کرپٹو بینک، کرپٹو کا نظام کیسے چلتا ہے؟ بینکنگ کا نظام تو میں نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا آپ کے ساتھ کہ جتنا بینک کے پاس گولڈ ہے اتنی ہی رسیدیں جاری کرے گا. اگر بینک نے رسیدیں زیادہ جاری کر دی تو کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ اس بینک کے یوزرز کو، اس کرنسی کے یوزرز کو بھگتنا پڑے گا. اب بات کرتے ہیں کرپٹو کی کہ کرپٹو کا یہ سلسلہ، اس کا جو بنیادی میکانزم ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا. بیسیکلی کرپٹو انڈسٹری جو ہے وہ 2009 میں سٹارٹ ہوئی. جو پہلی کرنسی دنیا کے اندر آئی اس کو بٹ کوائن یعنی کہ بی ٹی سی کہا گیا. بٹ کوائن کرنسی کی خصوصیت یہ تھی کہ جس ٹیکنالوجی کے اوپر اس کو لانچ کیا گیا اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی کہتے ہیں. بلاک چین ٹیکنالوجی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوتی ہے اور ہر ٹرانزیکشن کا الگ الگ بلاک بنتا ہے. کوئی بھی تھرڈ پرسن اس بلاک کی انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتا. تمام تر ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ سیف اینڈ سکیور ہوتی ہیں. یہ جو بینک کا مسئلہ تھا نا کہ بینک جب چاہے اوور پرنٹنگ کر کے ہماری کرنسی کو ڈی ویلیو کر سکتا ہے. یہ جو کرپٹو ہے یہ ڈی سینٹرلائز ہے، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. بینکنگ سسٹم سینٹرلائز ہوتا ہے، کسی ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اوور پرنٹنگ کرے. کرپٹو کے اندر پہلے دن طے ہو گیا کہ 2 کروڑ اور 10 لاکھ کوائنز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئیں گے. 2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ کوائنز جو ہیں، زیادہ ڈیجٹ جو ہیں بٹ کوائن میں نہیں آئیں گے. لیکن ان 2 کروڑ 10 لاکھ کوائنز کو ایک ساتھ ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ شائع نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ترتیب بنائی گئی. ان کرپٹو کے کوائنز کو، ان ڈیجٹس کو چھپا دیا گیا میتھمیٹک الگوریدمز میں، اور ایک مائننگ پروسیس بنایا، ایک ایسا سافٹ ویئر کا سسٹم بنایا کہ مختلف کمپیوٹر اور گرافکس کارڈز کی مدد سے دھیرے دھیرے یہ ڈیجٹس جو ہیں یہ مائننگ پروسیس کے ذریعے نکلیں گے اور کرپٹو ایکسچینجز میں پہنچیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی قیمتوں میں اتار اور چڑھاؤ کیسے ہوتا ہے. میں 2009 کی بات کرنا چاہوں گا، جس وقت 2009 میں 1 لاکھ کے قریب کوائنز جو ہیں وہ کرپٹو ایکسچینج میں پہنچے تھے. اس وقت ایکسچینج کے اندر جو کیب تھی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل لوگوں کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ 3 لاکھ روپے تھی. یعنی اس بینک میں اوور آل پوری دنیا سے جو لوگوں نے پیسے جمع کروائے تھے وہ 3 لاکھ تھے، اور جو کوائنز کی مقدار تھی وہ 1 لاکھ جب پہنچی تھی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایک کوائن کی قیمت جو ہے وہ کیسے معلوم ہوگی؟ جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، جتنی سرکولیٹ سپلائی ہے، جتنی کوائنز کی مقدار ایکسچینج کے اندر، جو آنسر آئے گا وہ ایک کوائن کی قیمت ہے. تو 3 لاکھ انویسٹمنٹ، 100 کوائنز، ایک کوائن کی قیمت بن گئی RS 3 روپے. اب یہ پرائس کم کیسے ہوگی اور زیادہ کیسے ہوگی؟ فرض کریں ایک اور شخص، کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے 3 کی جگہ 2 لاکھ روپے کرپٹو کے بینکس میں مزید جمع کروا دیا، اور یوزر آئے پیسے جمع کروا دیے. جیسے ہی یہاں کرپٹو کی کیپ جو ہے وہ 3 سے بڑھ کے 5 لاکھ پہ گئی، تو ایک یونٹ کی پرائس، ایک کوائن کی پرائس 3 روپے سے بڑھ کے
5 रुपए पे चले गई। अब जैसे जैसे कैप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, 1 यूनिट की कीमत बढ़ती चले जाएगी। और फर्ज करें लोग मजीद आते गए, पैसे जमा होते गए और कैप चले गई 10 लाख रुपए के ऊपर, 5 लाख और जमा हो गया, तो वो यूनिट जो 3 रुपए का था वो बढ़ते बढ़ते चला गया 10 रुपए के ऊपर। अब अगर कुछ यूजर अपना पैसा कैश आउट करवा लें, बाहर निकाल लें, फर्ज करें कुछ ऐसे यूजर थे उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने अपने कॉइन बेचे और वहां से पैसे बाहर निकाल लिए, अगर 2 लाख रुपए बाहर निकल गए और कैप रहेगी 8 लाख रुपए, तो 1 यूनिट की प्राइस क्या है, 8 रुपए। अब जैसे जैसे यूजर नए आएंगे इस क्रिप्टो कैप, इस क्रिप्टो बैंक के अंदर, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो 1 यूनिट की प्राइस बढ़ती चले जाएगी, और जैसे जैसे पेमेंट बाहर निकलेगी तो यूनिट की प्राइस कम होती चले जाएगी। अब ये सिलसिला चला ओवरऑल 12 साल। 12 साल से मुसलसल इस क्रिप्टो बैंक के अंदर लोग आते चले गए और पैसे जमा करवाते चले गए। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे अदारों को, कंपनियों को पता चलता गया कि ये जो ब्लॉकचेन का एक सिस्टम है जिसके तहत ये कॉइन की कीमतें जो है इनमें कमी और बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ जाती है, तो उन्होंने जब तेजी से इसमें पैसा जमा करवाया, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट बेचनी थी, पेमेंट का लेन देन इस करेंसी के जरिए बहुत आसान था, तो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियां इसको अडॉप्ट कर दी गई। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने भी इसको अडॉप्ट किया। इसी तरह दुनिया की कई लाख कंपनियां थी, उन्होंने अपनी पेमेंट के लेन देन में जहां बाकी ऑप्शन दिए होते थे वहां बीटीसी का भी ऑप्शन दे दिया कि आप बीटीसी के जरिए भी उनकी मसनूआत खरीद सकते हैं। तो जैसे जैसे यूजेबिलिटी बढ़ती गई वैसे वैसे इसके यूजर बढ़ते गए। अमेरिका ने शुरू में इसको काफी रेजिस्ट किया, लेकिन 2013 के अंदर दुनिया की पहली एटीएम मशीन जिसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे जो हैं वो जमा भी करवा सकते हैं और दोबारा लोकल करेंसी में कैशबैक भी कर सकते हैं, पहला एटीएम 2013 में लगा। और अब तक 2022 तक लगभग 24,000 एटीएम मशीनें वर्ल्ड वाइड लग चुकी हैं, और वो मार्केट कैप जो शुरू हुई थी 3 लाख रुपए से 2009 में, इस वक्त आज की डेट पे 850 बिलियन डॉलर जो हैं वो इसकी मार्केट कैप पहुंच चुकी। ये जो 850 बिलियन डॉलर है ये कहां से आए हैं, बेसिकली ये इस दुनिया के पैसे हैं, यानी कि ये बैंकिंग सिस्टम के कागज हैं जिनके बैकअप पे गोल्ड था, वो बैंकिंग सिस्टम के पैसे निकल निकल के 850 बिलियन डॉलर क्रिप्टो की बीटीसी के बैंक में आ चुके हैं। अब तक ये जो 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स जो थे माइन होके जो जाने थे कहां पे, क्रिप्टो बैंक के अंदर, तकरीबन 1 करोड़ 99 लाख से ज्यादा कॉइन माइन होके भी एक्सचेंज में पहुंच चुके हैं। तो जो 1 यूनिट या 1 कॉइन की प्राइस का फार्मूला है 850 बिलियन डॉलर टोटल मार्केट कैप यानी टोटल इन्वेस्टमेंट बीटीसी के ऊपर, उसको डिवाइड करेंगे टोटल सर्कुलेट सप्लाई यानी कि टोटल कॉइन्स जितने इस वक्त तक एक्सचेंज में पहुंच चुके, तो आंसर आ जाएगा 1 यूनिट की प्राइस। तो आज की प्राइस लगभग 39,000 यूएस डॉलर के बराबर है, यानी कि वो एक डिजिट जो 3 रुपए का था आज बढ़ते 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 अप्रोक्सीमेटली कोई 78 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका। पिछले दिनों ये मार्केट कैप जो थी जो 850 बिलियन डॉलर पे है, ये 1400 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से एक कॉइन की कीमत 69,000 तक पहुंच गई थी। मसलसल इनकी कीमतों में उतार और चढ़ाव होता है। जब बहुत सारे यूजर पैसा जमा कराते हैं कीमतें बढ़ जाती हैं, जिन्होंने कम कीमत पे बाय किया होता है वो क्या करते हैं, वो सेल करते हैं तो कीमत नीचे आ जाती है, फिर मजीद लोग पैसे जमा करवाते हैं, कीमत ऊपर, अप एंड डाउन इस मार्केट का खासा है। तो आज ये जो 1 यूनिट की प्राइस है बिलियन डॉलर वो हैं जो बैंकिंग सेक्टर से निकल के आए हैं, यानी कि इन डिजिट्स के पीछे बेसिकली क्या है, इन डिजिट्स के पीछे गोल्ड है। ये जो 850 बिलियन डॉलर हैं, these dollars are backed by gold, और इन 800 बिलियन डॉलर की वजह से आज 1 यूनिट की प्राइस 39,000 डॉलर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो के बैकअप पे भी क्या है, इनडायरेक्टली गोल्ड है।
اگر آج یہ 850 بلین ڈالر کی مارکیٹ کیپ آپ کم کر دیں, یہ ڈیجٹ واپس بینکوں میں بھیج دیں, تو یہاں جو ایک ڈیجٹ ہے وہ دوبارہ 1-2 ڈالر پہ چلے جائے گا. تو جیسے جیسے وہاں سے ویلیو یہاں آتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اگر مارکیٹ کیپ کم ہو جائے اور پیسے واپس چلے جائے تو ویلیو کم ہوتی ہے. تو میرے بہت سارے ایسے دینی بھائی جو تذب ذب کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کرپٹو جائز بھی ہے یا ناجائز ہے, تو ان کے لیے یہ سمجھانے کے لیے ساری میں نے بات سمجھائی ہے کہ بھائی اگر بینک میں پڑا ہوا ڈیجٹ آپ کا حلال ہے تو یہاں پڑے ہوئے ڈیجٹ بھی آپ کے حلال ہیں. بہت سارے علماء دین کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی چیز ہے کرپٹو انڈسٹری کے اندر جو شبہات پیدا کرتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی جس چیز کو آپ اپنے کنٹرول میں نہ لے سکیں اسلامی حوالے سے وہ جائز نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کرپٹو جو ہے اس کا کنٹرول آپ کو نہیں ملتا. تو بات یہ کہ جو بینک میں پڑے ہوئے پیسے ہیں اس کا کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے؟ اس کے یوزر کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح کرپٹو کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم مجھے ایک عالم دین ملے, ہمارے مفتی تھے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی ٹاپک پہ بات ہوئی. تو میں نے کہا جی یہ بتائیں جو بینک میں پڑا ہوا ڈیجٹ ہے, میں نے ان سے پوچھا آپ کے موبائل میں اپلیکیشن ہے کوئی بینک کی؟ ان کو جی میرے پاس میزان کی اپلیکیشن ہے. میں نے کہا جی اکاؤنٹ کھولیں, اس میں یہ جو ڈیجٹ پڑے آپ کہتے ہو کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے اس کا ہاتھ میں آنا, کنٹرول میں آنا ضروری ہے. تو میں نے کہا جی یہ جو میزان کے پیسے ہیں, یہ جو میزان میں ڈیجٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس, یہ کیسے آپ کے کنٹرول میں ہے؟ انہوں نے کہا جی جب میں چاہوں ان پیسوں کے بدلے کاغذ لے سکتا ہوں, یعنی پیپر کرنسی لے سکتا ہوں. تو میں نے کہا پیپر کرنسی بھی تو ایک کاغذ ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کاغذ سے جب چاہوں, بینک نے لکھ کے دیا ہوا مجھے کہ وہ رسید جو ہے اس رسید سے میں جب چاہوں کیا لے سکتا ہوں؟ دوبارہ اپنا سالڈ چیز جو اصل ویلیویبل تھی سونا واپس لے سکتا ہوں. تو میں نے کہا سیم لائک دس, کرپٹو میں پڑا ہوا پیسہ جب چاہیں آپ دنیا کی جس کرنسی میں چاہیں اس کو کنورٹ کر لیں. 15 منٹ کے اندر اندر کرپٹو بینک کا ڈیجٹ آپ کے ہاتھوں میں کاغذ دے دیتا ہے, وہ والے کاغذ جس کے پیچھے کیا ہے؟ گولڈ ہے. تو یہ بیسیکلی اوور آل کنسپٹ تھا کرپٹو انڈسٹری کا. اب تک پوری دنیا میں صرف اور صرف 2% لوگوں نے کرپٹو کو اڈاپٹ کیا ہے, اور 2% لوگوں نے بھی 100% اڈاپٹ نہیں کیا ہے. 2% لوگوں نے بھی اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ کس میں ڈالا ہے؟ کرپٹو انڈسٹری کے اندر ڈالا ہے. تو 2% لوگوں کے اڈاپشن کی وجہ سے 3 روپے والا کوائن گرو کر چکا کہاں؟ 80 سے 90 لاکھ روپے. تو وقت کے ساتھ ساتھ مزید یوزر اس میں آتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کرپٹو کرنسی میں پہلی کرنسی ہے بٹ کوائن, تو بٹ کوائن واحد کرنسی نہیں ہے. اسی فلسفی کے اوپر بہت ساری مزید کرنسیاں لانچ ہوئی. ایتھیریم آیا, ایڈا آیا, بی این بی آیا, ریپل آیا. اب تک دنیا کے اندر 16,000 سے زائد مختلف کرنسیاں لانچ ہو چکی ہیں, لیکن جن میں سے جو زیادہ ویلیویبل ہیں وہ ایسی ہیں جن کے اوپر سب لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں, وہ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب ہیں. تو ہم لوگ ان 70 کرنسیز کے اندر ٹریڈنگ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اسی طرح اب اینڈ پہ میں اس پوری بات کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کنسپٹ کلیئر ہو جائے. آپ ذرا دیکھیے گا جتنی کھپ پوری دنیا میں کرپٹو انڈسٹری کو لے کے اور کرپٹو کرنسی کو لے کے اور خاص طور پہ بی ٹی سی کو لے کے 2022 میں پڑ چکی ہے نا, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت کرپٹو کرنسی پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں لیگلائز ہونے جا رہی ہے. انڈیا میں لیگلائز ہو چکی, رشیا میں ہو چکی, اس سے پہلے 75 ممالک میں لیگلائز ہے. پاکستان بائنانس کو اپنا آفیشیل جو ہے وہ پارٹنر بنا چکا. ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے 27 مارچ کو, اس میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ لانچ ہونے جا رہی ہے. ویب 3 کی باقاعدہ لانچنگ ہو رہی ہے. تو اگلے 3 سال میں بڑی واضح بات کرنے جا رہا ہوں, جتنے یوزر پچھلے 12 سال میں بنے ہیں اس سے زیادہ یا اس کے برابر یوزر اگلے 2-3 سال میں کرپٹو انڈسٹری میں نئے داخل ہونے جا رہے ہیں. تو سوچئے گا جب نئے یوزر آئیں گے تو یہ جو کیپ ہے 850 بلین ڈالر کی, یہ آٹومیٹکلی بڑھے گی, اور جب یہ بڑھے گی تو اس کرنسی کی ویلیو میں کئی گنا اضافہ ہوگا. اگر ہم کہیں کہ 10 لاکھ ڈالر یا 50 لاکھ ڈالر یا 1 کروڑ ڈالر کے اوپر جا کے بٹ کوائن کی قیمت رک جائے گی, تو یہ رکنے والی نہیں ہے, اس نے بڑھتے ہی چلے جانا ہے. ہر دور کے اندر لوگوں نے کرپٹو کے بارے میں یہ کہا کہ اے کاش 3-4 سال پہلے لے لیتے, 5 سال پہلے لے لیتے, تو آج میرے 100 ڈالر 1 لاکھ ڈالر میں کنورٹ ہو جاتے. یہی بات آج سے 3 سال بعد بھی
آنے والے لوگ کہیں گے کہ اے کاش ہم 2022 میں لے لیتے تو ہماری قیمت میں